नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 20। आयत नंबर 20। वयकुलू और कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने या वो लोग जो आमनू ईमान लाए लौला क्यों नहीं नुज़्ज़िलत नाजिल की गई सूरतुन कोई सूरत फ़इज़ा फिर जब उन्ज़िलत नाजिल की जाती है सूरतुन कोई सूरत मुहक्कमतुन मुहक्कम मुहक्कम कहते हैं हुक्म देने वाली, यानी जिस पर हुक्म जो हुक्म दे रही हो, जिसको अब हमें अप्लाई करना हो, यानी जिसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हो कि ये करो, वो मुहक्कम कहलाती है। व ज़ुकिरा और जिक्र किया जाता है फीहा उसमें अल क़ितालू क़िताल का, जंग का। राअयता आप देखेंगे अल्लज़ीना उन लोगों को जो फी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरदुन बीमारी है, यंजुरूना वो देख रहे होंगे या वो देखते हैं इलैका आपकी तरफ, नजरा देखना, अल मग़शिय्यी जैसे कि गशी तारी हो गई हो, यानी बेहोशी सी छा गई हो। मग़शिय्यी गशी तारी होना यानी ढांप लेना, अकल का ढांप लेना या बेहोशी आ जाना। अलैहि उस पर, मिनल मौती मौत की वजह से, यानी जैसे कि मौत की गशी तारी हो गई हो, जैसे कि मौत के चक्कर आने लगे हों। फाउला तो तबाही है, औला बर्बादी है, तबाही है, लहुम उनके लिए। अब हुआ क्या था कि जब मक्का में काफिरों की तकलीफ बहुत ज्यादा वो अजियत देने लगे थे और बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उनकी तकलीफें देना, तो कुछ लोग या मुसलमान भी ये आरजू करना उन्होंने शुरू कर दी थी, या ये दुआ करना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अगर अल्लाह ताला जिहाद की आयतें नाजिल कर ले या जिहाद का हुक्म आ जाए तो हम जरूर जिहाद करेंगे। और फिर जिस वक्त मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही थी, अजियत दी जा रही थी, उस वक्त ये तमन्ना कर रहे थे तमाम लोग, और उसमें कुछ मुनाफिक भी थे और कुछ ईमान वाले भी थे। तो जब जिहाद का हुक्म आ गया तो मुनाफिक और कच्चे ईमान वाले घबरा गए और डर गए कि, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे और कह रहे थे कि हमें जिहाद से दूर रखा जाए, माफ कर दिया जाए, इस तरह की बातें कर रहे थे जिनके ईमान कमजोर थे और जो मुनाफिक थे। यानी जब पहले तो वो दुआएं कर रहे थे कि कोई ऐसी सूरत क्यों नहीं नाजिल होती जिसके अंदर हमें हुक्म दिया जाए कि हम जंग करें, और जब अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी और अल्लाह ताला ने इसके अंदर जंग का हुक्म दे दिया कि अब जंग होगी, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, तो कुछ लोगों के दिलों में बीमारी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया, और वो ऐसे उनके ऊपर, मतलब ऐसे उनको चक्कर आने लगे जिहाद के नाम से, जैसे कि मौत की गशी तारी हो गई हो उनके ऊपर। तो जो उस वक्त हिल गए, तो उनके बारे में यह आयत नाजिल हुई है कि उनके लिए बर्बादी है, उनके लिए तबाही है, क्योंकि अगर जंग का हुक्म आ जाए तो मुसलमानों को किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं हटना। और फिर ये कि अगर मुसलमानों को अल्लाह ताला दुनिया बिना किसी मेहनत के दे दें, और लीडरशिप या हुकूमत या क़यादत बिना किसी मुश्किल या आजमाइश के मिल जाए या बगैर किसी मेहनत के मिल जाए, तो क्या होता है, जमीन में फसाद फैल जाता है, फिर उसकी कदर नहीं रहती। तो इसलिए अल्लाह ताला आजमाइश लेते हैं, और फिर आजमाइश जो होती है वो एक तरबियत होती है एक तरह से, और ये शर्त होती है, और फिर पैगंबरों की सुन्नत है आजमाइश, क्योंकि फिर ये कि जन्नत का जो रास्ता है वो फूलों की सेज की तरह तो है नहीं कि आसानी से उसको पार किया जा सके, वो तो कांटों से भरा हुआ है, कांटों से घिरा हुआ है, तो उसको पार करना पड़ेगा, तब जाकर जन्नत मिलेगी। और ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी मुसलमानों के लिए कि जब जंग का हुक्म आ गया तो डटे रहना है, पीछे नहीं हटना, और जो पीछे हट गया उस वक्त उसके लिए बर्बादी है और फिर तबाही है। ताअतुन इतात करना, ताअतुन इतात करना, व कौलुन और बात कहना, मारूफुन भली यानी अच्छी बात कहना, और भली भले काम करना यानी अल्लाह और उसके रसूल की इतात करना। फायदा फिर जब अजमा पक्का हो जाए, अमरू हुक्म, अम्र से मुराद यहाँ पर जिहाद का हुक्म है। फिर जब पक्का हो जाए हुक्म यानी जिहाद का हुक्म, फलऊ फिर अगर सदकू वो सच्चे रहे अल्लाह से,
لکانا تو ضرور ہوگا بہتر لہم ان کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاد کا حکم نازل ہو جائے، کوئی صورت نازل ہو جائے ایسی، اور مسلمان اس میں پکے رہے، ہلے نہیں، اور اللہ سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تو ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی. فَهَلْ تو کیا عَسَیْتُم امید ہے تم سے، عَسَیْتُم امید، عسا سے امید ہے تم سے، ان اگر تولیتم تم پھر جاؤ، یا تولا کا ولی سے ہی بنائے، یہ حاکم بن جانا بھی ہوتا ہے، کہ اگر تم حاکم بن جاؤ، ان یہ کہ تفسدو تم فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، وَتُقَطِّعُوا اور کاٹ دو گے، ارحامکم اپنے رشتوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں، کیونکہ اگر بغیر کسی محنت کے اور بغیر پکا کرے اور بغیر آزمائش کے اللہ تعالیٰ حکومت دے دیں، سب کچھ اپنے ہاتھ میں دے دیں، تو کیا ہوگا کہ امید ہے کہ زمین میں فساد کرو اور رشتہ داریوں کو کاٹو، زمین میں فساد کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے پرکھتے ہیں، خوب بھٹی میں تپاتے ہیں. جس طرح خوب بھٹی میں تپ کر سونا نکھرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خوب آزمائش لیتے ہیں، اور پھر جو نکھر کر انسان آتا ہے، پھر وہ ہلتا نہیں ہے، ثابت قدم رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس وہ کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا. اور بنا آزمائش کے اگر کچھ مل جاتا ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر نہیں رہتی. جیسے ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے سے نازل کی، پانی بھی، کھانا بھی، غذائیں بھی، اور اگر اللہ تعالیٰ بے حساب نازل کرتا تو کیا کرتے، انسان اس کو برباد کرنا شروع کر دیتے، اس کی قدر ختم ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مقدار سے اور اندازے سے نازل کی. اب پھر یہاں پر ارحامکم، رشتہ داریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. رحم جو ہوتا ہے، یعنی رحم کی بات ہو رہی ہے، اور رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص. عام رحم کون سا ہوتا ہے؟ عام رحم دینی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی دینی تعلقات ہوتے ہیں. جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں، یا ایمان کی وجہ سے ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، صلح رحمی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، انصاف سے کام کیا جائے، مخالفت نہ کی جائے، ان کے کام میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، ہر مرحلے پہ ان کی مدد کی جائے. اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے، دفن بھی کیا جائے، اور یہ سارے کام عام رحم ہوتے ہیں. اسی طرح ایک خاص رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی سارے رشتے اور باپ کی طرف سے بھی سارے رشتے، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ ان کو خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ قریبی رشتہ داریوں سے ان کا آغاز کرنا چاہیے. اور قطع رحمی، یہاں پر دونوں کی بات، قطع رحمی کی بات ہو رہی ہے، وَتُقَطِّعُوا کہ تم کاٹ دو گے اپنے رشتوں کو. تو قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ قطع رحمی سے بچنا چاہیے، یعنی اپنے رشتوں کو توڑنے سے. جو رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنا دیں، جیسے ہماری دیورانی ہیں، جٹھانے ہیں، یا ہمارے بھائی ہیں، یا جو بھی رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جو ہم خود نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، تو ان کو کاٹنا نہیں ہے. اس کے بارے میں سخت حدیثیں بھی آتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. یعنی جو رشتوں کو توڑتا ہے، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی ان کے قبول نہیں کیے، جو کہ انسان رشتوں کو توڑتا ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. استغفر اللہ. یعنی اگر رشتوں کو ہم کاٹیں گے، یا عام رواج ہوتا ہے بیٹوں کو ماں سے الگ کرنا، یا ماں کا شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی پیدا کرنا، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی رشتے کاٹنا، ان کو دور کرنا، یا آپ اپنے آپ ہی آپ کسی اپنی دیورانی یا جٹھانی یا کسی سے بھی آپ اپنے آپ کو کاٹ دیں، تو اس کا گناہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا، اور اس کی سزا دنیا میں بھی دیکھنی پڑے گی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ اس سے خفا یا ناراض رہے. بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیا تو اور اسی حالت میں مر گیا، تو وہ آگ میں جائے گا. استغفر اللہ. تو اگر آپ سے کسی کی لڑائی ہو جائے اور کوئی نا اتفاقی ہو جائے، تو 3 دن سے زیادہ بولنا نہ چھوڑیں، بھلے ہی آپ کو خود پہل کرنی پڑے، سلام سے پہل کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی سے رشتے نہ کاٹیں.
پھر آیت نمبر 23 میں اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر اللہ نے فاسمہم پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں اسما سماعت سے اس نے بہرا کر دیا انہیں وعما اور اس نے اندھا کر دیا ابصارہم ان کی آنکھوں کو. دیکھیں کتنی سخت آیت ہے یہ کہ اگر کسی نے رشتہ داریوں کو کاٹا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کری دین کے کام کو روکنے کی کوشش کری دنیا میں فساد مچانے کی کوشش کری تو ان کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے اور اپنی برکت سے اور اپنے سے دور کر دیتے ہیں وہ لعنت ہوتی ہے. اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو بہرا کر دیتے ہیں اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اب قرآن کی ہدایت اسے سنائی بھی نہیں دیتی اور سمجھ میں بھی نہیں آتی. یعنی سنائی تو دیتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا اس کو. اس لیے اس بات سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اور ہماری جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے اور تربیت میں بھی ہمیں یہ خاص حصہ ڈالنا چاہیے کہ ماں کو خاص طور سے بچوں کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہوتے ہیں. ان کو اپنے آپ نہ توڑیں ان کی عزت کریں تمام حقوق ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی گنہگار ہوں اور آپ بھی گنہگار ہوں. افلا تو کیا نہیں یتدبرون وہ غور اور فکر کرتے تدبر سے تو کیا نہیں وہ غور اور فکر کرتے القرآن قرآن میں یا علی قلوبی ان کے دلوں پر اقفالها ان کے تالے ہیں. اقفال اس کا روٹ ہے قاف فا لام قفل یعنی تالے. تو کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں مطلب کیا ہے اس کا اگر تالا لگ جائے تو دروازے بند ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے اور جب تک دروازے نہ کھلے وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا جب تک تالے نہیں کھلتے. اسی طرح اگر دل پہ تالا لگ جائے تو قرآن دل کے اندر سما نہیں سکتا اور پھر قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور پھر دل کھل نہیں سکتا. ٹھیک ہے کیونکہ جب قرآن بھی دل میں آ جاتا ہے نا تو دل بھی بہت اچھے سے کھل جاتا ہے اور عقل بھی تیز ہو جاتی ہے. قاب کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید یعنی نیا تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا. لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو ہمارے بہرے کان کیسے ٹھیک ہوں گے ہمارے غفلت کے دل کیسے ٹھیک ہوں گے. جب تک قرآن نہیں کھلے گا ہمارے دل بھی نہیں کھلیں گے. جب تک قرآن دل میں نہیں جائے گا تو ہم بہرے رہیں گے اندھے رہیں گے اور جاہل رہیں گے کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا ہے. آپ دنیا کی کتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لیں لیکن اگر آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ جاہل رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. اللہ تعالیٰ کی آیت کے اکارڈنگ بار بار یہ قرآن میں آ چکا ہے. تو اس کو پکڑ لو اور اس میں غور اور فکر کرو. پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ قرت کرتے رہیں اس کی بس آپ نادرہ پڑھتے جائیں اور قرت کرتے جائیں اور رمضان میں آپ 1 2 3 4 قرآن ختم کر دیں 5 قرآن ختم کر دیں. ایسا نہیں. آپ اس چاہے ایک ہی پورا کریں لیکن سوچ سمجھ کر میں کیا پڑھ رہی ہوں اس میں غور اور فکر کر کے تب پورا کریں تاکہ یہ آپ کے دل میں سما جائے. تب آپ کو اس کا حقیقی فائدہ ہوگا اور یہی ہوتا ہے قرآن کے حق کو ادا کرنا. ایک آیت پڑھیں چاہے ایک دن میں لیکن اس آیت کو اتنے اچھے سے پڑھیں کہ بالکل سمجھ میں آ جائے آپ کے اور اس میں غور اور فکر کریں. ایک رکوع پڑھیں چاہے لیکن سمجھ میں آنے والا پڑھیں غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں اچھی قرات کے ساتھ پڑھیں قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں. تب ہوتا ہے قرآن کا فائدہ. انا بے شک الذین وہ لوگ جو ارتدو پھر گئے وہ لوگ جو مرتد سے بنا ہے مرتد بھی اسی کو کہتے ہیں. وہ لوگ جو پھر گئے علی ادبارہم اپنی پیٹھ پر اپنی پیٹھ کے بل من بعد اس کے جو ما تبینہ بیان ہو گیا لہم ان کے لیے الہدا ہدایت الشیطان شیطان نے سوار کر دکھا دیا آراستہ کر دیا
یعنی شیطان نے آسان کر دیا ان کے لیے، وَأَمْلَا اور اس نے ڈھیل دی، لہم انہیں، کس نے ڈھیل دی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی، اور شیطان نے ان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا۔ کون سا راستہ؟ غفلت کا راستہ، یعنی جو لوگ پھر جاتے ہیں قرآن نازل ہونے کے بعد، قرآن کی باتیں سمجھ میں آنے کے بعد اس سے پھر گئے، ہدایت سے پھر گئے، تو مطلب کیا کہ شیطان نے اس کو گھیر لیا، شیطان نے کیا کرا، اس کے راستے جو ہے دنیا کی طرف کھول دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بند کر دیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جلدی سے پکڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ تو، اور یا تو اس ڈھیل میں وہ سدھر سکتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو شدید عذاب دے دیں گے۔ تو اس لیے جو ڈھیل ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے بھی دیتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، اس لیے بھی دیتے ہیں یا تو سدھرو یا پھر تم اور زیادہ گناہ کرتے جاؤ تاکہ اور زیادہ تمہیں عذاب ملے۔ اور پھر یہ کہ منافقوں کا حال یہ تھا کہ اب یہاں کیونکہ یہ بات جنگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے منافقوں کا حال یہ تھا کہ اسلام کی سچائی ان کو پتا تھی، اور اسلام کتنا سچ ہے، یعنی اس کی حقانیت وہ ان پر واضح ہو چکی تھی، قرآن کی ہر بات سچ ہے یہ ان کو پتا چل گیا تھا، مگر وہ جہاد میں جانے سے پیچھے پھر گئے، یعنی جہاد میں نہیں گئے بلکہ پیچھے پلٹ گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر تم جہاد میں جاؤ گے تو جلدی مر جاؤ گے، اور اگر تم گھر پر ہی رہو گے تو زیادہ سالوں تک زندہ رہو گے، یعنی شیطان نے ان کی سوچ پر قبضہ کر لیا تھا، ان کو قابو میں کر لیا تھا شیطان نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈھیل دی، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تمہیں جہاد میں جانا ہے جاؤ، نہیں جانا نہیں جاؤ، تو تم اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہو یا جہاد میں جاتے ہو اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو شیطان نے ان کے لیے اس وقت جب جنگ کا حکم آیا تھا تو ان کو کنٹرول میں، ان کے دماغ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے کہ نہیں جہاد میں مت جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو جنہوں نے قریہو ناپسند کیا، ماں اس کو جو نزل اللہ نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم سا مطلب جلد ہی، نطیعکم ہم اطاعت کریں گے تمہاری، اطاعت سے بنائیے، ہم اطاعت کریں گے تمہاری فی بعض الامری بعض کاموں میں، واللہ اور اللہ جانتا ہے اسرارہم ان کے اسرار یعنی ان کے راز، اسرار جمع ہے ان کے راز۔ تو یہ سب باتیں کس نے کہی، کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے کہی، یعنی یہودیوں سے، اس وقت کچھ یہودی بھی تھے جو کہ عہد کو توڑ رہے تھے اور منافق بھی تھے، ان سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ناپسند کیا، جو قرآن میں نازل ہو رہا تھا وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم جلدی تمہاری اطاعت کریں گے، یعنی منافق کیا کہہ رہے تھے مسلمانوں سے، ہاں ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے لیکن کچھ کاموں میں مانیں گے، سارے کاموں میں نہیں مانیں گے، اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی باتیں مانیں گے لیکن ساری باتیں نہیں، کچھ باتیں مانیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں۔ فَكَيْفَ تو کیسے، تو کیسا ہوگا، تو کیا ہوگا، تو کیسا ہوگا جب توفتہم فوت کریں گے انہیں، یعنی روح قبض کریں گے، فوت کریں گے انہیں، الملائکتو فرشتے، یضربونا وہ ماریں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو، ذالکا یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ اتبعو انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جس نے اسخطا غصہ دلایا، سخطا بھی غصے کو کہتے ہیں، اسی سے بنائیے اسخطا بہت غصہ دلانا، جس نے غصہ دلایا اللہ کو، وقریہو اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہو اس کی رضا کو، رضوان رضا سے اس کی رضا کو، فاحبطا تو اس نے برباد کر دیے، ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں، ان دو آیتوں میں، کہ منافقوں کا حال اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے اور ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے جائیں گے، یعنی ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ ان کو سزا دیتے جائیں گے اور مارتے جائیں گے، اور وہی طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، کیونکہ یعنی ان کی روح بھی اتنی مشکل سے نکلے گی اور مارتے پیٹتے نکلے گی کہ اور بہت مشکل سے ان کی روح نکلے گی،
جلدی سے نہیں نکلے گی، کیونکہ بہت اذیتیں دے کر اور بہت پریشانی سے ان کی روح قبض ہوگی۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو بھی اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اعمال کس چیزوں پر، کن کن چیزوں پر ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ صورتوں میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ اعمال ضائع ہونے کی بات آ رہی ہے، اور قرآن میں غور و فکر کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال کن کن چیزوں سے، کن کن سوچ سے اور کیا کیا کس کس عمل سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال ضائع ہونے سے بچنا ہے، ایسا نہ ہو نیکیاں کرتے جائیں اور پتہ چلے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ ام یا حسیبہ سمجھا ہے، گمان کیا ہے، الذین ان لوگوں نے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، کہ ہرگز بھی نہیں یخرجا نکالے گا اللہ ادغانہم ان کے کینے۔ اس کا روٹ ہے ضاد غین نون، کینے، کینے یعنی دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جو بیماری میں بڑھ گئے، یعنی کہ بیماری کا مطلب کیا ہے، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیمار دل کس کے ہوتے ہیں؟ قرآن میں بار بار آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کے بیمار دل وہ ہوتے ہیں جس دل میں قرآن نہیں ہوتا، وہ دل اللہ کی نظروں میں بیمار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو نہیں نکالے گا؟ پھر آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ولو اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لا ضرور ہی، ارینا کہم ضرور ہم دکھا دیں آپ کو انہیں، لا مطلب ضرور، ارینا کا ہم دکھا دیں آپ کو، ہم انہیں، کیا؟ فلا عرفتہم پھر آپ پہچان لیں گے انہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، ولا تعرفنہم اور ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں، فی لہنی انداز سے، لہن کہتے ہیں انداز کو، ہماری جو باڈی ٹیکسچر ہوتا ہے اس سے، القولی بات کے، یعنی بات کرنے کے انداز سے آپ ان لوگوں کو پہچان لیں گے، واللہ اور اللہ جانتا ہے اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان آیت میں جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی دشمنی کو جو مسلمانوں کی طرف سے ہے وہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے، ظاہر نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی ظاہر کر دیں گے، یعنی جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا یا رکھتا ہے اور ان کے دلوں میں جو بھی کینے ہیں اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، مطلب ان کو دکھا دیں گے، لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، یعنی نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان کا پورا حال بتا دیں، اور آپ ان کو اپنے ان کے حلیے سے بھی پہچان لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت نہیں بتا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی راز رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بتا رہا، لیکن اگر اللہ چاہے تو بتا دے، اور آپ ان کو پہچان لیں گے کہ کون ہے جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کینہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں۔ دیکھیں یہاں پر لام بھی لگ گیا اور شد بھی آ گیا نون کے اوپر، یعنی تاکید در تاکید کہتے ہیں اسے، یعنی زبردست فورس دے کر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلمہ ہم جان لیں، المجاہدین مجاہدوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلوا اور ہم آزمائیں گے اخبارکم تمہارے حالات کو، یعنی ضرور آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اگر ہمارے اوپر آزمائش نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا کہ ہم آزمائشیں نہیں آ رہی، کیونکہ آپ صحابہ کرام کی لائف پڑھیں گے، ان کی لائف پورا ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کے حالات تھوڑے ٹھیک سے ہوتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن میں تو تمہیں ضرور آزماؤں گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون جہاد کرنے والا ہے، کون مجاہد ہے تم میں سے، اور کون صبر کرنے والا ہے، اور تاکہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ہمیں ہر طریقے سے آزمائیں گے۔
ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا اور انہوں نے مخالفت کی، شین قاف قاف شخص سے، اور انہوں نے مخالفت کی، الرسول رسول کی، من بعد اس کے، ماں جو تبینہ بیان ہو گیا، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، لن ہرگز بھی نہیں، یضروا وہ نقصان پہنچا سکتے، اللہ کو، شیئن کچھ بھی، و اور سیحبتو جلد ہی وہ ضائع کر دے گا، حبیتا سے بنائی حبتا ضائع کرنا، ضرور وہ ضائع کر دے گا، اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو رسول کی مخالفت کرنے سے اور اللہ کی مخالفت کرنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے، ایسا نہ ہو کہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے، کیونکہ رسول کی مخالفت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اعمال کو ضائع کرنا ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہیں تم تبطلوا باطل کرو اعمالکم اپنے اعمال، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو۔ کیسے مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو؟ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے مانیں گے ان کی بات کو؟ اس لیے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ جب تک مانیں گے نہیں تب تک تو اعمال ہم کیا مانیں گے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے تو مانیں گے نہیں، راستہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، کوئی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا، یعنی وہ اپنے ایمان سے پھر گیا، تو جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ سب برباد، کچھ نہیں ملے گا اس کا اجر۔ پھر دوسرا یہ کہ نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال بہت نیک کام کیے اور اس کے بعد جب آخری عمر میں پہنچے تو برائیاں کرنی شروع کر دی، تو جتنے بھی نیک کام کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کب تک صبر کروں، بڑھاپا آ گیا میرا، اتنی عمر ہو گئی، میں کب تک صبر کروں؟ بہت سوال ہوتے ہیں کہ کب تک کروں میں صبر؟ تو کیا ہے، جب آپ جوانی میں صبر کرتے آ رہے ہیں، آپ نے ہر پوری عمر صبر کیا، آخری میں کیا مشکل ہے؟ آخری ٹائم پر بھی صبر کر لیں، کیونکہ اگر ہم آخری ٹائم پر اپنا صبر توڑ دیتے ہیں تو جتنا ہم نے پہلے صبر کیا تھا وہ بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ اپنے اعمال کو ریاکاری یعنی دکھاوا اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کریں۔ خود پسندی مطلب کیا ہے؟ ہر کام میں اپنی تعریف، ہر کام میں اپنی تعریف، اچھا یہ کام تو میں نے کیا تھا، دیکھو یہ کام تو میں نے کیا تھا، میں نے تو تم سے کہا تھا کرنے کے لیے، نہیں ہر بات میں اپنی تعریف کرے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کو کاٹ دو، نبی نے فرمایا یہ، یعنی ان کو پورا نہ کرو۔ جیسے آپ نے اگزامپل دے رہی ہوں، جیسے آپ نے نماز پڑھی، آپ نے پوری نماز پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی آپ نے، اتحیات میں بیٹھے، لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا اور آپ ایسے ہی اٹھ گئے، تو کیا وہ جتنی بھی نماز آپ نے پڑھی ہے تو وہ قبول ہو جائے گی؟ وہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو پورا نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، یا شیطان آپ کو ورگلا دیتا ہے، یا ماحول آپ کو ورگلا دیتا ہے، لوگ آپ کو ورگلا دیتے ہیں، اور آپ بیچ میں ہی اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی محنت کری آپ نے، اس کو سیکھ رہے ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیا تو اپنے اعمال برباد کر دیے۔ جیسے کھانا آپ ہنڈیا چڑھائیں گے اور پھر کھانے کو آپ بیچ میں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ پکا پکایا بھی سارا وہ ویسٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جب تک کہ آپ اس کو پورا نہیں پکائیں گے۔ تو اس طرح اعمال کو بیچ میں، جو بھی آپ نیک کام شروع کریں اس کو بیچ میں نہ چھوڑیں۔ اسی طرح بدعت اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں از خود کوئی چیز پیدا کر لی، یعنی اپنے آپ ہی کوئی چیز پیدا کر لی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں کہ وہ رد ہے، یعنی جو کام سنت سے ثابت نہیں، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اور قرآن اور حدیث میں اس کا پتہ نہیں چلتا، تو یعنی کیا ہے؟ وہ کام ہمارے
قبول نہیں ہوں گے، چاہے آپ کتنا بھی نیک کام کر لیں، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آپ کو کہیں وہ کام نہیں ملے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام قبول نہیں ہوں گے. کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے، میں آپ کو سیرت بتا رہی ہوں، اس میں بھی بہت ساری حدیثیں ایسی آئیں گی. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت. اور دوسری جگہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رسول اللہ اور دوسرا ان کے اہل و عیال، یعنی ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال جو بھی ان کے اس میں آتے ہیں. تو جو کام سنت اور صحابہ کرام اور صحابیات جو یعنی رسول اللہ کی جو ازواج تھی، امہات المومنین تھی، انہوں نے بھی نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا، تو وہ کام قبول نہیں ہوگا. تو آپ ان آیتوں میں دیکھیے بار بار ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے اعمال ضائع ہونے کی. اعمال ضائع مت کرو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وصدو، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ثم پھر، ماتو، وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ، کفارن، کافر تھے، فلن، تو ہرگز بھی نہیں، یغفرا، معاف کرے گا اللہ، لہم، انہیں یا ان کے لیے. یعنی کفر کرنے کے بعد مر گئے اور اس حال میں مر گئے کہ کافر تھے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، کافروں کی بخشش نہیں ہوگی. کیونکہ جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ ان نیک کام کا بدلہ ان کو یہی مل جائے گا، دنیا میں ہی مل جائے گا. جنت کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور وہ کیا شرط ہے؟ کہ ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا. فلا، تو نہیں، تہینو، تم سستی کرو، فلا، تو نہیں تم سستی کرو، وتدعو، اور نہ تم بلاؤ. دیکھیے تدعو، بلاؤ، یہاں پر جو لام لگ رہا ہے وہ پہلے والا لام ہی یہاں پر جو ہے اپلائی ہوگا. نہیں تم سستی کرو اور بلاؤ، یعنی نہ تم بلاؤ. السلمی، صلح کی طرف، وانتم، اور تم ہی، عالونا، غالب رہو گے، واللہ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز بھی نہیں، یتیرکم، وہ کم کرے گا تمہیں. اس کا روٹ کیا ہے؟ یتیرا، واو تا را، وتر سے، ہرگز بھی نہیں کم کرے گا تم سے، اعمالکم، تمہارے اعمال. اور نہیں تم سستی کرو اور تم بلاؤ صلح کی طرف، یہ ہے اس کا معنی. اور نہیں تم سستی کرو اور بلاؤ صلح کی طرف، اور تم ہی غالب رہو گے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگر ایک بار اللہ کے راستے میں نکل گئے تو سستی نہیں کرنی، بلکہ لوگوں کو صلح کی طرف بلانا ہے. اگر ہم سست پڑ گئے اور اس کام کو وہیں چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ اب آپ خود دیکھیں، اگر کوئی جہاد میں شریک ہونے گیا اور اس نے بیچ میں چھوڑ دیا یا رسول اللہ کو بیچ میں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا؟ کیا اسے سزا نہیں ملے گی کہ تم بیچ میں چھوڑ کر آ گئے؟ تم رسول اللہ کو اور باقی تمام مسلمانوں کو بیچ میں چھوڑ کر آ گئے. اور پھر یہ کہ بیچ میں چھوڑ کر اگر آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی ہمت بھی پست ہو جاتی ہیں، دوسرے بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم بھی، ہمیں بھی جانا چاہیے. کچھ کچے ایمان والے بھی نکل جاتے ہیں. تو جو بھی کام شروع کریں اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں، جنگ کی بات کر رہے ہیں. اگر جنگ ہو جائے تو بالکل سستی نہیں دکھانی. انما، بے شک، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعیب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وَإِنْ، اور اگر، تؤمنو، تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو، یؤتیکم، وہ دے گا تمہیں، اجورکم، تمہارے اجر. ولا، اور نہیں، یسألکم، وہ سوال کرے گا تم سے، اموالکم، تمہارے مال، یا مانگے گا تم سے تمہارے مال. مطلب اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ صرف کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی کھیل اور تماشے کا مطلب کیا؟ کہ شیطان نے بھی اس کو اتنا ہمیں الجھا دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ ہمیں صرف دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نظر آتی ہے، باقی آخرت کی زندگی کچھ نظر نہیں آتی.
تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اصلی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو محنت کرنی ہے ہمیں اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو۔ اگر ایمان لائیں گے، تقویٰ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر دے گا، اور ہمارے مالوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں لے گا، یعنی دنیا میں بھی ہمیں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کیا کرنے سے؟ ایمان لانے سے اور تقویٰ کرنے سے۔ ان اگر یسألکموہا، اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، فیحفیکم، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تب خلو، اصرار کرے مطلب مانگے، تب خلو تو تم کنجوسی کرو گے، بخل سے بنائے، بخل کرو گے، ویخرج، اور وہ نکال دے گا، ادغانکم، تمہارے کینے، یعنی دل میں جو تمہارے کینے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے طلب کرے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مال دے، اور مال دینے کے بعد اگر وہ تم سے نکالے، یعنی تم سے وہ مانگے، تو تم کیا کرنے لگو گے؟ کنجوسی کرنے لگو گے۔ تو لیکن اگر تم نکال دو گے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے کینوں کو بھی نکال دیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پورا کا پورا مال جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، پھر ہمارے دل کے کینے بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اگر کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور جو بہت کنجوس انسان ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینا اس کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے، وہ زکوٰۃ دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ہاتھ پھر بند جاتے ہیں اور وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر بھی کینہ آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اس سے، اور ہم پاکیزہ ہوتے ہیں، ہمارا مال پاکیزہ ہوتا ہے، اور ہماری بلائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ٹال دی جاتی ہیں۔ یعنی کوئی اگر ہمارے اوپر سے، کیونکہ کوئی اوپر سے جو ہے نیک اعمال چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے نیک کام کیے یا برے کام جو بھی کیے وہ اوپر چڑھتے ہیں، تو اوپر سے بھی کچھ حکم اترتے ہیں۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ جب کرتے ہیں اور اوپر سے کوئی برائی اتری، تو وہ دونوں لڑتے ہیں آپس میں۔ تو صدقہ کہتا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ان سمپل وے میں بتا رہی ہوں، صدقہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور وہیں کے وہیں اس برائی کو وہ روک لیتا ہے۔ اس طرح ہمارے اوپر سے بلا جو ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی، تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں انتم ہاؤلائی، تم ہی وہ لوگ ہو، تدعونا، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقو، کہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فمنکم، تو تم میں سے وہ ہیں جو یبخلو، کنجوسی کرتا ہے، ومن، اور وہ ہیں جو یبخل، کنجوسی اور جو کوئی کنجوسی کرے گا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یبخلو، وہ بخل کرے گا یا کنجوسی کرتا ہے، ان نفسی ہی، اپنی نفس سے، واللہ، اور اللہ، غنیوں، بہت غنی ہیں، وَأَنْتُمْ، اور تم، فقراء، فقیر ہو، محتاج ہو، وَإِنْ، اور اگر تتولوا، تم منہ موڑو گے، یستبدل، تو وہ بدل دے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ثم، پھر، لا یکونو، نہیں ہوں گے وہ، امثالکم، تم جیسے۔ دیکھو کتنی ڈرنے والی آیت ہے، مومن اس آیت کو پڑھ کر ہی ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کی طرف بلاتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، جبکہ قسم کھا کھا کر اللہ تعالیٰ بار یہ بات ریپیٹ کریے کہ قسم سے مال، وہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کنجوسی کرنے والوں کو کہ اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے حالات کو بدل دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ خرچ کرنے کی بات نہیں، یہاں پر صرف ہر دین کی بات ہو رہی ہے، دین کو ہر طریقے سے اپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جس سے جو حصہ بن پڑے وہ دینا ہے، اور پھر یہ کہ اپنا کچھ ٹائم دین کے راستے میں بھی نکالنا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میں سب سے زیادہ بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل ہے، اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، یعنی سب سے بری چیز جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو بے صبرا پن، کنجوسی،
اور حد سے زیادہ بزدل ہونا، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو بہت برا کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دینار اور درہم میں کنجوسی کرنے لگیں، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں، یعنی غریب پر تو خرچ نہ کریں اور اپنے اوپر ہی بار بار خرچ کرتے چلے جائیں، گائے کی دموں کی پیروی کریں، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں، تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں مصائب مطلب مصیبتیں نازل کرے گا، اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں۔ تو خاص طور پر دھیان دیں کہ دین کو پھیلانے میں، دین کی خدمت کرنے میں اور دین کو عام کرنے میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا دین کے کام میں ضرور ہونا چاہیے، اور پورے دن میں کچھ نہ کچھ ٹائم ہمیں ضرور اس کام میں لگانا ہے۔ اور یہ صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے۔ اگر ہمارا ٹائم اچھا ہو، کیونکہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم اپنے پرسنل کام کر لیتے ہیں، ہم گھروں کے کام کر لیتے ہیں، سب کی خاطرداریاں بھی کر لیتے ہیں، دنیا کے تمام کام کر لیتے ہیں، اور جہاں دین کا کام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر بات ہے کہ اگر آپ کا ٹائم مینجمنٹ اچھا ہو تو دین کا کام آسانی سے آپ کر لیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہی میں کہ فل ٹائم آپ اپنا دین کے خاطر لگا دیں، لیکن کچھ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ اپنا ٹائم نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی تھی۔ ورنہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نہیں اٹھو گے، تم نے منہ پھیر لیا، ان تمام جتنے بھی احکام آ رہے ہیں ان سے تم نے منہ پھیر لیا، تو میں تمہاری جگہ کسی اور کو بدل لوں گا، تمہاری جگہ کسی اور کو تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہم سے بہت اچھے ہوں گے، یعنی وہ اللہ کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، صرف دنیا میں مصروف نہیں رہیں گے۔ اور ہم کیا ہے کہ صرف دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا کے کام ہیں، کریں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن دین کو بھی نہ چھوڑیں، دنیا اور دین کو الگ الگ نہ کریں، ان کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔